कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, अब्राहम ही के बाबत हम जान रहे हैं। हम आज देखेंगे अब्राहम जब खुदाए कदूस जो है उन्हें उन पर ज़ाहिर होते हैं, तो वो मुकालमा जो अब्राहम का खुदाए कदूस के साथ हुआ है, उसको किस तरीके से कलाम खुदा से हम जान सकते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो मौजू है अब्राहम और खुदा कदूस का मुकालमा, और उसके अंदर हम खुसूसी तौर पर अब्राहम ने जो चैलेंज खुदा कदूस के सामने रखा है उसको हम जो है देखेंगे। हम देखते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट जो है, ये जो मुकालमा है अब्राहम और खुदा कदूस का, ये बनी नौ इंसान की तारीख में एक अहम मोड़ इख्तियार करता है। ये बनी नौ इंसान की तारीख का पहला मुकालमा है जिसके अंदर खुदाए कदूस के साथ जो है इंसाफ के तकाजे को जो है उसके ऊपर मुकालमा खुदाए कदूस के साथ किया गया है। कलाम खुदा के अंदर जब हम देखते हैं, हम आगे चलकर देखेंगे कि इस मुकालमे के बाद कलाम खुदा हमें बयान करता है कि और बहुत दफ़ा खुदाए कदूस को सवालात जो है वो बनी इंसान ने किए। आए हम देखें अब्राहम और खुदाए कदूस का मुकालमा। हम उसके लिए चलेंगे पैदाइश की किताब, और हम आएंगे पैदाइश की किताब 18वें बाब के अंदर, जहां पे अब्राहम जो है खुदाए कदूस से मुकालमा कर रहे हैं। हम 18वें बाब की 23वीं आयत से 25वीं आयत तक पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं मज़कूर है, तब अब्राहम ने नज़दीक जाकर कहा, क्या आप नेक को बद के साथ हलाक करेंगे? क्या आप नेक को बद के साथ हलाक करेंगे? ये वो बनी नौ इंसान की तारीख का पहला मुकालमा है जिसमें खुदाए कदूस को सवाल किया गया है, और इसी को हम देखेंगे कि ये अब्राहम ने ऐसा क्यों किया, और खुदाए कदूस ने अब्राहम को किस तरीके से इजाज़त दी ये मुकालमा करने की, उसके पीछे क्या हिकमत खुदा की बयान करती है। कलाम खुदा में जब हम देखते हैं पैदाइश 18वें बाब की 23 से 25वीं आयत में, तो यूं मज़कूर है, तब अब्राहम ने नज़दीक जाकर कहा, क्या आप नेक को बद के साथ हलाक करेंगे? शायद उस शहर में 50 राजबाज हों, क्या आप उसे हलाक करेंगे और उन 50 राजबाजों की खातिर जो उसमें हो उस मुकाम को ना छोड़ेंगे? ऐसा करना आपसे बैद है कि नेक को बद के साथ मार डालें और नेक बद के बराबर हो जाएं। ये आपसे बैद है। क्या तमाम दुनिया के इंसाफ करने वाले इंसाफ ना करेंगे? अब यहां पे आप कलाम खुदा के अंदर आपने ये बड़ी दफा इस मुकालमे को पढ़ा जरूर होगा या सुना होगा, लेकिन आज हम इस मुकालमे को जानेंगे
کہ یہ کس طرح ممکن ٹھہرا کہ ابراہم جو ہے وہ خدائے قدوس کو انصاف کے اوپر جو ہے مکالمہ کرتے ہیں، ایک لحاظ سے چیلنج کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پہ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ ابراہم کے مکالمے کے بعد کلام خدا بیان کرتا ہے کہ اور بہت سارے کلام خدا کے اندر واقعات موجود ہیں جہاں پہ مختلف انبیاء اکرام نے خدائے قدوس کے ساتھ مکالمہ کیا ہے اور انہیں چیلنج کیا ہے۔ ہم خروج کی کتاب میں چلیں گے 5ویں باب میں، اور خروج 5واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت کو دیکھیں گے، جہاں موشے جو ہیں خدائے قدوس سے مکالمہ کرتے ہیں۔ تب موشے یہوہ کے پاس لوٹ کر گئے اور کہا، آئے یہوہ، آپ نے لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا؟ کیونکہ جب سے میں فرعون کے پاس آپ کے نام سے باتیں کرنے گیا، اس نے لوگوں سے برائی ہی برائی کی، اور آپ نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بخشی۔ ہم اسی طریقے سے گنتی کی کتاب 16 باب کی 22ویں آیت میں آئیں گے۔ گنتی کی کتاب 16 باب اور 22ویں آیت میں کورخ جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے 16:22۔ تب وہ منہ کے بل گر کر کہنے لگا، اے خدا، سب بشر کی روحوں کے خدا، کیا ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے آپ کا قہر ساری جماعت پر ہوگا؟ اور ہم یرمیہ نبی کی معرفت دیکھتے ہیں، یرمیہ نبی کی کتاب 12ویں باب، اور ہم چلیں گے پہلی آیت میں، یرمیہ 12:1 میں، تو کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے، آئے یہوہ، اگر میں آپ کے ساتھ حجت کروں تو آپ ہی صادق ٹھہریں گے، تو بھی میں آپ سے اس امر میں بحث کرنا چاہتا ہوں کہ شریر اپنی روش میں کیوں کامیاب ہوتے ہیں، دغا باز کیوں آرام سے رہتے ہیں۔ کلام خدا کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہم جو ایمانداروں کے باپ ہیں، جو خدائے قدوس 75 برس کے ہیں، ابراہم جب خدائے قدوس انہیں لے کر ان سے عہد باندھتے ہیں اور انہیں حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے مال و متاع کے ساتھ اس جگہ کو، اپنے وطن کو، اپنے ناطے داروں کو چھوڑیں اور اس جگہ کی طرف کوچ کریں جس جگہ میں آپ کو لے کر چلوں گا، اور ان سے وعدہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بڑی قوم بناؤں گا اور آپ کی وساطت سے، آپ کی نسل کی وساطت سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ وہی ابراہم خدائے قدوس کو چیلنج کرتے ہیں، خدائے قدوس کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں، حکم مانتے ہیں، کوچ کرتے ہیں، اور اب وہی خدائے قدوس کے سامنے سوال اور جواب کر رہے ہیں۔ بنی نوع انسان کی تاریخ ایک نیا موڑ لے رہی ہے۔
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہوا ہے. یہ کس طرح ممکن ہو گیا کہ ابراہم جو ہیں، جو انسان ہیں، وہ اپنے خالق کے انصاف کو جو ان سے چیلنج کر رہے ہیں، اپنے خالق کی جو وہ کرنے کو جا رہے ہیں اس فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے. ابراہم جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ بنی نو انسان جو ہے وہ خاک ہے، وہ اس خالق کو سوال کر رہے ہیں جو تمام کائنات کا انصاف کرتے ہیں. ہمارا موضوع جو ہے آج اسی چیلنج کے بارے میں ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ضرور ہیں، سنتے ضرور ہیں، لیکن شاید خدا کی حکمت سے ناواقف ٹھہرتے ہیں کہ یہ کیا مہمہ ہے، کیا اس کے اندر حکمت ہے کہ خدائے قدوس ابراہم کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان سے سوال کریں. اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں کلام ہی کے اندر جو ہے جانا ہوگا، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خدا قدوس نے ابراہم کو اجازت کیسے دے دی، اور اس اجازت کے نتیجے میں ابراہم نے خدا قدوس کو سوال کیسے کیا، اور اس سوال کے اندر جو ہے جو اس کی منطق ہے، وہ لفظ جو ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ لفظ ابراہم کو کس نے بتائے کہ ان الفاظ کو آپ نے استعمال کرنا ہے. آئیں اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم پیدائشی کی کتاب کے اندر 18ویں باب ہی کو جو ہے دیکھیں گے. جب ہم پیدائش 18واں باب اور اس کی جو ہے 17 سے 19ویں آیت میں آتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خدائے قدوس یہ چاہتے ہیں کہ ابراہم جو ہیں وہ خدائے قدوس سے سوال کریں. خدائے قدوس ابراہم کی تربیت فرماتے ہیں، اور خدائے قدوس وہ الفاظ ابراہم کو فراہم کرتے ہیں تاکہ ان لفظوں کے اوپر ابراہم خدائے قدوس سے بات کریں. آئیں دیکھیں کس طریقے سے خدا نے ابراہم کی تربیت کی ہے. پیدائش 18ویں باب کی 17 سے 19ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا اور یہوہ نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہم سے پوشیدہ رکھوں. خدائے قدوس یہ وہ لمحہ ہے جو انسانی تاریخ میں ایک نیا موڑ اختیار کرتا ہے. خدائے قدوس کہتے ہیں کس طرح ممکن ہے کہ میں جو کچھ کرنے کو ہوں اسے میں اس انسان کو غافل رکھوں، اس کی تربیت نہ کروں جس کے ذریعے سے
دنیا کی قوموں نے آگے تربیت حاصل کرنی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ محض جب ہم پڑھتے ہیں اور کلام خدا کو سنتے نہیں ہیں، خدا کی آواز کو سننے سے آپ کو خدا کی بات کی سمجھ آئے گی۔ اس آیت کے اندر جو 17ویں آیت ہے، یہوہ خدائے قدوس انسانی تاریخ بنی نوع انسان کو ایک نیا موڑ دے رہے ہیں، اس کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اور یہوہ نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں، کیا اسے ابراہم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں ان کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ کیسے ممکن ہے کہ میں ابراہم کی تربیت نہ کروں؟ کیسے ممکن ہے میں کچھ فیصلہ صادر کر دوں، اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دوں اور ابراہم کو اس سے غافل رکھوں؟ ہم خدائے قدوس کی اس تربیت کو دنیا کے قانون سے ابھی ملائیں گے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ خدائے قدوس نے تربیت کیا کی۔ لکھا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو ان کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کریں گے۔ کس چیز کی وصیت کریں گے؟ کہ وہ یہوہ کی راہ میں قائم رہ کر عدل و انصاف کریں۔ خدا قدوس انہیں عدل و انصاف کی تربیت دے رہے ہیں، انہیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ عدل و انصاف کس طریقے سے دنیا کے اندر رائج ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدل و انصاف صادر کر دیا جائے اور جس کے اوپر انصاف کیا جائے اسے اس کی خبر ہی نہ ہو، وہ اس پروسیس سے گزرا ہی نہ ہو، صرف اس کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے۔ تاکہ جو کچھ یہوہ نے ابراہم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کریں۔ یہاں پہ جو عدل و انصاف ہے اس کے لیے عبرانی زبان کے اندر صدوقہ عبرانی زبان کا لفظ اور مشپات لفظ آیا ہے۔ جب اب یہاں پہ خدائے قدوس کی 17 سے 19ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس طریقے سے خدائے قدوس عدل و انصاف کا طریقہ اپنے چنے ہوئے شخص کے ذریعے سے جس سے قوم بننی ہے اور جن کے وسیلے سے قوموں کی تربیت ہونی ہے ان کو طریقہ کار سکھا رہے ہیں۔ نہ صرف طریقہ سکھائے گیا بلکہ لفظ تک بتائے گئے کہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ یہ طریقہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں عدل و انصاف کا یہ طریقہ کیسے رائج ہوا، اس کی بنیاد کہاں سے پڑی۔ اسی لیے جب آپ 18ویں باب کی 23 سے 25 آیت کو دیکھتے ہیں
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابراہام نے جو یہ مکالمہ کیا ہے خدا قدوس کے ساتھ 18ویں باب کے اندر، اس میں 7 مرتبہ ابراہم نے انصاف اور 2 مرتبہ انہوں نے عدل کو بیان کیا۔ وہ بار بار وہی لفظ جو خدا قدوس نے ابراہم کو دیے، بار بار وہی لفظ ابراہم نے خدا قدوس سے تقاضا کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا خدا قدوس کے انصاف کے اندر کوئی کمی ہے کہ ابراہم کو وہ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ عدل و انصاف کے لیے ضروری کیا ہے؟ کیا خدا قدوس کا جو انصاف ہے بنی نوع انسان کے لیے یا اپنی مخلوق کے لیے، کیا وہ مکمل نہیں ہے کہ اس کے اوپر سوال ہو؟ کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ خدا قدوس کا انصاف مکمل انصاف ہے، لیکن وہ مکمل انصاف ہے کیا؟ یہ ہے وہ تربیت جو ابراہم کی گئی ہے کہ کس طریقے سے آپ مکمل انصاف فرمائیں گے، آپ قوموں کی تربیت کریں گے، انصاف کا تقاضا ہوگا کیا؟ آئے ہم دیکھیں خدا قدوس کے انصاف کو۔ ہم چلیں گے استثنا کی کتاب 32ویں باب میں، جہاں پہ کلام خدا میں بتاتا ہے اور اس کی 4تھی آیت بیان کرتی ہے، وہ وہی چٹان ہیں، ان کی صداقت کامل ہے، کیونکہ ان کی سب راہیں انصاف کی ہیں، وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہیں، وہ منصف اور برحق ہیں۔ کلام خدا بتاتا ہے کہ خدا قدوس کے انصاف میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے۔ خدا بے انصاف نہیں ہے، لیکن انسان کی تربیت کیسی ہوگی؟ تو بڑا ضروری ہے کہ جس شخص کو چنا گیا ہے اور اس شخص کے وسیلے سے قوم ٹھہرائی جانی ہے اور اس قوم سے باقی قوموں کی تربیت ہونی ہے، اس شخص کی پہلے تربیت کی جائے، بتایا جائے کہ کس طریقے سے آپ انصاف کریں گے۔ کلام خدا کے اندر ہم جب ابراہم اور خدا قدوس کا مکالمہ دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ خدا قدوس کا جو انصاف ہے وہ زور زبردستی پہ نہیں ہے، حالانکہ وہ قادر مطلق ہے۔ آج دنیا کے بیشتر ملک میں جو انصاف کا ترازو ہے اس کی بنیاد جو ہے زور زبردستی پر نہیں ہے، اور یہ بنیاد بنی انسان کی تاریخ کا موڑ، جہاں پہ خدا قدوس جو قادر مطلق ہیں، جو انصاف جن کا مکمل ہے، پورا ہے، وہ بنی انسان کی تربیت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انصاف آپ نے کرنا کیسے ہے۔
آپ سوال کریں گے. انصاف ہونے سے پہلے مقدمہ پیش کیا جائے گا. آپ فیصلہ نہیں دے سکتے، آپ انصاف نہیں کر سکتے جب تک کہ مدعی اپنا مقدمہ لڑے گا نہیں. آپ فیصلہ نہیں دے سکیں گے. آج تک دنیا میں جہاں کہیں عدل و انصاف کیا گیا ہے، کسی بھی ملک میں مدعی کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کرے. خدا قدوس ابراہم کے ذریعے سے بنی نوع انسان کو اپنا مقدمہ پیش کرنے کی اجازت دیتے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں کہ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنا مقدمہ پیش کریں گے. کوئی انصاف اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک مدعی اپنا مقدمہ پیش نہ کرتے. اسی لیے جو ورڈ آیا ہے وہ آیا ہے کورٹ ہیئرنگ. کورٹ کو ہیئر کرنا پڑے گا بیفور دا ججمنٹ از ڈلیورڈ. یہ تھا وہ جو خدا قدوس نے کہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ میں ابراہم کو کچھ بتاؤں ہی نہ ہو اور میں فیصلہ کرنے لگا ہوں سدوم کے بارے میں. وہ ابراہم جن سے آگے قوموں نے تربیت حاصل کرنی ہے، اگر آج میں نے ابراہم کی تربیت نہ کی تو آگے عدل و انصاف نہیں ہوگا، صرف فیصلے ہوں گے. آئیں دیکھیں خدا قدوس جو فیصلہ کرنے، یہ نہیں کہ خدا قدوس ابراہم کے مکالمے کے بعد اپنا فیصلہ تبدیل کر رہے ہیں. وہ جو فیصلہ ہے اس کی بنیاد ہے، جس طرح ہر فیصلے کی بنیاد ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد آپ پیدائش 13 باب کی 13ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا قدوس کیوں امورا سدوم اور مورا پر آگ و گندک برسانے کو ہے. آئیں دیکھیں پیدائش کی کتاب 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ کلام خدا بیان کرتا ہے، لکھا ہوا ہے اور سدوم کے لوگ یہوہ کی نظر میں نہایت بدکار اور گنہگار تھے. تین چیزیں اس کے اندر ہیں، اس آیت کے اندر. بدکاری ہے ان کے اندر، گناہ ہے ان کے اندر، اور تمام لوگ ہیں سدوم کے لوگ. اس لیے سدوم کو سزا ملے گی. اور یہی وہ چیز ہے کہ خدا قدوس نے ابراہم کو اجازت دی ابراہم کو کہ آپ، میں یہ سزا دینے کو ہوں. بنیاد اس کی جو ہے 13ویں باب کی 13ویں آیت ہے پیدائش کی کتاب. آپ مقدمہ لڑیں، کیونکہ مقدمے کے بغیر
फैसला जो है वो अदल व इंसाफ पे मबनी नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा है कि अब्राहम ने बार बार एक ही बात की है कि अगर उसमें से इतने बच के इतने नेक हुए, आए देखें कि क्या उसमें नेक लोग थे। हम 19वें बाब में चलेंगे, पैदाइश की किताब 19वें बाब, और हम उसकी 4 और 5वीं आयत में आएंगे, जहां पे जो अब्राहम ने सवाल किए हैं उसका जवाब कलाम खुदा देता है। लिखा है, 2 फरिश्ते पहुंचे हैं और वो शाम का वक्त है और वो चराहे में अपने आप को आराम करना चाह रहे हैं, और लूत जो है उन्हें अपने घर लेके जाने की ख्वाहिश जो है फरमाते हैं। क्यों? क्योंकि लूत को इल्म है कि इस शहर के लोग बदी और गुनाह में मुब्तला हैं। 3 चीजें, शहर के लोग, बदी और खुदा के गुनहगार हैं। और इससे पेशतर कि वो आराम करने के लिए लेटे सदूम शहर के मर्दों ने जवान से लेकर बूढ़े तक सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया, और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहां आए हैं, आए कहां हैं, उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोहबत करें। फिर 3 चीजें आई, 3 चीजें जिनकी बुनियाद पर खुदाए कदूस ने सदूम को गुनहगार ठहराया, उनके खिलाफ फैसला सादर करने को है। सदूम शहर, बदकारी और गुनाह की भरमार। और आप देख रहे हैं कि अब 19वें बाब की 4 और 5वीं आयत पैदाइश की किताब, फिर से 3 चीजें, सदूम शहर के लोग जवान से बूढ़े तक बदकारी करना चाह रहे हैं। अब आप जब इस चीज को देखते हैं तो यहां पे वो जो सवाल था कि खुदाए कदूस ने अब्राहम को किस तरह इजाजत दी कि खुदाए कदूस के इंसाफ को वो चैलेंज करें, तो खुदाए कदूस के इंसाफ को अब्राहम ने चैलेंज नहीं किया, बल्कि खुदाए कदूस ने बनी नो इंसान को चैलेंज किया कि अपना मुकदमा लेकर आओ। अपना मुकदमा लेकर आओ जो मैं इंसाफ करने को हूं। मेरे इंसाफ की बुनियाद ये 3 चीजें हैं। आप अपना मुकदमा लेकर आए और देखें मेरे इंसाफ को। ये वो इंसाफ है जिसके जरिए से दुनिया के अंदर अदल व इंसाफ कायम होगा। और इसीलिए आज आप तमाम कोर्ट हेयरिंग्स दुनिया में कहीं पे भी हो,
जहां पे भी अदल इंसाफ कायम होना है, उसकी बुनियाद पैदाइश 18वें बाब के अंदर है। दुनिया की कहीं पर भी किसी भी कोर्ट के अंदर जो अदल इंसाफ की बुनियाद है वो पैदाइश 18वें बाब के अंदर रखी गई है, क्योंकि ये वो पहला मौका है जहां पे खुदा कदूस ने इंसान को चैलेंज किया है कि मेरा इंसाफ हेयरिंग के ऊपर होगा, और इस दुनिया के अंदर इंसाफ करने का तरीक़ेकार ये होगा, और इसीलिए आप कोर्ट हेयरिंग का वर्ड यूज करते हैं। जब तक हेयरिंग नहीं होगी, सुनवाई नहीं होगी, मुद्दई अपना मुकदमा पेश नहीं करेगा, वो इंसाफ का फैसला नहीं दिया जा सकता। ये वो तरबियत है जो खुदा कदूस ने अब्राहम के जरिए से इस दुनिया की फरमाई है। खुदा कदूस ने इंसान को अपना हमराई चुना है ताकि इंसान उनके सिखाए रसूल के मुताबिक दुनिया में अदल इंसाफ कायम रख सके। हम खुदा कदूस का शुक्र अदा करते हैं कि अगर खुदा कदूस ने अब्राहम की तरबियत ना फरमाई होती तो दुनिया में आज अदल व इंसाफ में कोर्ट हेयरिंग्स ना होती। दुनिया के अंदर सिर्फ फैसले होते और सुनवाई ना होती। खुदा कदूस का हम शुक्र अदा करते हैं कि इस दुनिया में इंसाफ के लिए खुदा कदूस ने इंसान की रहनुमाई की है। शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमारी रहनुमाई की है कि हम उस बरकत को जो खुदा ने अपने दिन के अंदर रखी है, जिसको सबत कहा है, हम खुदा की ज़ूरी में आ सकें। खुदा आप सबको कलाम की तरफ मुतवज्जा करे, अपने कान कलाम की आवाज़ सुनने के लिए लगाए रखने की तौफीक दे, ताकि आप खुदा की आवाज़ को सुन सकें और खुदा के सामने सरबसजूद हो सकें और खुदा के सिखाए हुए असूल के मुताबिक इस दुनिया में रहते हुए बनी नौ इंसान की तरबियत का बाइस बने। आप सबको सबत मुबारक हो। आमीन।